नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि 12 मई को हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान क्यों किया गया, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से क्या तहलका खेज पेशरफ्त हुई है, जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है, इस खबर का जनरल फैज हमीद से क्या गहरा ताल्लुक है, दो जनरल्स ने अब क्या नए और धमाका खेज किस्म के बयानात दे दिए हैं और इमरान खान साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी 12 मई को पंजाब हुकूमत खत्म करने का ऐलान क्यों किया गया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और इंतहाई अहम खबर क्या है। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की एक वायरल वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो इतनी तेजी से फैली कि मेन स्ट्रीम चैनल्स यानी मरकजी मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन न्यूज़ चैनल्स को भी इस वीडियो के मुतल्लिक हेडलाइंस बनाना पड़ी। इसी वीडियोस पर प्रोग्राम्स में तज्जिए भी किए गए और ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें इमरान खान साहब खुद नज़र आ रहे हैं। इसी वीडियो में कुछ और किरदार भी नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है और सिर्फ पहले 4 घंटे के दौरान इस वीडियो को 30 लाख से ज़ायद मरतबा देखा गया। इसी वीडियो को 3 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया और इस वीडियो पर 2 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। इस वीडियो के मुतल्लिक अब सोशल मीडिया पर बड़े जानदार किस्म के तबसरे भी किए जा रहे हैं और इस वीडियो में ना सिर्फ इमरान खान साहब को देखा जा सकता है बल्कि कुछ फौजी एहलकारों को भी देखा जा सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में खान साहब भी नजर आ रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी एहलकार और फौजी एहलकार भी नजर आ रहे हैं और ये वीडियो असल में मियां वाली के तारीख साज जलसे से आई है। और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि जैसे ही खान साहब जलसे में पहुंचते हैं तो वहां मौजूद फौजी और दीगर सिक्योरिटी एहलकार बहुत पुरजोश नजर आते हैं और खान साहब के साथ बहुत वालेहाना अकीदत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत जोश के साथ सेल्फियां बनवाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और खान साहब को सल्यूट भी करते हैं। अब लाखों मर्तबा देखे जाने वाली इस वीडियो से साफ वाजे होता है कि फौज के अंदर और सिक्योरिटी इदारों के अंदर खान साहब का कितना एहतराम है और उनसे कितनी मोहब्बत है। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर क्या है और इस खबर का ताल्लुक जनरल फैज हमीद से किस तरह से है। तो मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक अब कुछ जुमले सामने आए हैं, कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। ये तहलका खेज जुमले हैं और ये एक बहुत बड़ी अहम खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस वक्त सोशल मीडिया पर भी इस खबर का बहुत ज़्यादा तस्करा है। ये खबर एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग के मुतल्लिक है। इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे और इसी ब्रीफिंग में दीगर आला तरीन जो फौज के अफसरान हैं वो भी शिरकत कर रहे थे। अब इसी ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे और दीगर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली जो नुमायां तरीन शख्सियात हैं वो इस ब्रीफिंग में शिरकत कर रही थी। इस ब्रीफिंग के 2 बहुत अहम हिस्से थे। पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर जो आला तरीन जनरल्स हैं उन्होंने एक इंतहाई अहम नौयत की ब्रीफिंग दी। ये बहुत कलीदी नौयत की ब्रीफिंग थी, बहुत ही हसास नौयत की ब्रीफिंग थी और इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम थी। इस ब्रीफिंग के पहले हिस्से में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है
اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، لیکن اس کے بعد اس بریفنگ میں ایک انتہائی دلچسپ نوعیت کا موڑ آ گیا، اور وہ اس طرح کہ اسی بریفنگ میں موجود صحافیوں نے سیاسی صورتحال کے متعلق بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو دیگر اعلیٰ ترین جنرلز وہاں موجود تھے ان سے کچھ دلچسپ اور پیچیدہ سوالات کر لیے۔ اور اسی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کا ذکر بھی ہوا۔ جنرل فیض حمید اس وقت پشاور کے کور کمانڈر ہیں اور اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر موجود ہیں، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جب 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوں گے، یعنی اس سال 29 نومبر کو جب جنرل باجوہ کی دوسری مدت ملازمت پوری ہو گئی تو اس وقت تک جنرل فیض حمید کا 1 سال تک کا کور کمانڈ کرنے کا تجربہ بھی پورا ہو چکا ہوگا، کیونکہ پچھلے سال 20 نومبر کو انہوں نے پشاور کی کور سنبھالی تھی۔ اب نئے جو آرمی قوانین ہیں ان کے مطابق اور جنرل باجوہ کے دور میں آرمی قوانین میں جس قسم کی ترامیم کی گئیں ان کے مطابق کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس نے آرمی چیف بننا ہے تو نہ صرف اس کا نام سینیورٹی لسٹ میں موجود ہو بلکہ اس نے 1 سال تک کور بھی کمانڈ کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید 29 نومبر 2022 تک جب جنرل باجوہ ریٹائر ہوں گے تو اس وقت وہ ہر زاویے سے سینیورٹی لسٹ میں موجود ہوں گے، 5ویں نمبر پر موجود ہوں گے، ان کا 1 سال کا کور کمانڈ کرنے کا تجربہ بھی مکمل ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے سینئر جنرل ہو اسی کو آرمی چیف بنایا جائے، یہ کسی قانونی یا آئینی شک کے تحت ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو اس وقت وہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر نہیں تھے۔ اسی طرح جب انہیں آرمی چیف بنایا گیا تو وہ اس وقت آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کا جو 2014 کا دھرنا تھا اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ جی ہاں، 2014 کے دھرنے کے دوران جنرل باجوہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ اسی طرح جنرل راحیل شریف کو جب آرمی چیف بنایا گیا تو وہ بھی سب سے سینئر جنرل نہیں تھے۔ یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کو بھی جب میاں نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تو وہ اس وقت جنرل باجوہ کی طرح آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے، اور پچھلے 3 اشروں میں جنرل کیانی صرف واحد جنرل ہیں جو آرمی چیف بننے کے وقت پاک فوج کے سب سے سینئر جنرل تھے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جس بریفنگ کا ذکر ہم نے آپ سے کیا اس میں جنرل فیض حمید کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا۔ یہ بہت ہی اہم نوعیت کا سوال تھا، بہت کلیدی نوعیت کا سوال تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر بہت دلچسپ بھی تھا اور بہت پیچیدہ نوعیت کا بھی تھا، اور پس منظر یہ تھا اس سوال کا کہ نون لیگ نے جو فیض آباد دھرنا تھا، نون لیگ کے دور میں جو تحریک لبیک نے دیا تھا اس کا الزام بھی جنرل فیض حمید پر لگایا تھا۔ اسی طرح نون لیگ نے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک زہریلی کیمپین بھی چلائی، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی چلائے گئے۔ مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل تھا وہ جنرل فیض حمید پر سنگین ترین الزامات لگاتا رہا، یہاں تک کہ مریم نواز نے اپنی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی جنرل فیض حمید پر انتہائی سنگین الزامات لگائے اور اپنے پارٹی کارکنوں کو بھی ہدایت کی کہ جنرل فیض حمید کو ٹی وی پروگرامز میں بھی تنقید کا نشانہ بنائے۔ لیکن جنرل باجوہ کی اس بریفنگ میں ایک حیران کن واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس بریفنگ میں جب جنرل فیض حمید کا ذکر ہوا اور جب جنرل فیض حمید کے متعلق ایک پیچیدہ سوال کیا گیا تو جنرل فیض حمید کے متعلق جنرل باجوہ نے 3 انتہائی اہم جملے بولے، اور یہ ایسے جملے تھے جن کو سن کر اس بریفنگ میں شریک لوگ حیران رہ گئے، اس بریفنگ میں شریک صحافی بھی حیران رہ گئے، اور جو دیگر شرکاء تھے
ان کے لیے بھی یہ جملے بڑے حیران کن تھے، کیونکہ جنرل باجوہ کا جنرل فیض حمید کے متعلق پہلا جملہ یہ تھا کہ جنرل فیض حمید پوری فوج میں سب سے زیادہ کام کرنے والے جنرل ہیں۔ جی ہاں، جنرل باجوہ نے یہ ریمارکس دیے کہ جنرل فیض حمید پوری فوج میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کا جنرل فیض حمید کے متعلق دوسرا جملہ یہ تھا کہ جنرل فیض حمید حیران کن حد تک کام کرتے ہیں، یہ بھی ان کا جملہ تھا۔ اور پھر تیسرا جملہ جنرل باجوہ کا جنرل فیض حمید کے متعلق یہ تھا کہ میں نے بطور آرمی چیف جنرل فیض حمید کو کبھی بھی اپنے کام سے غافل نہیں دیکھا۔ اب ان جملوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا پروفیشنل معیار کیا ہے، جن کے متعلق آرمی چیف نے اس قسم کے جملے کہے۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا اور سنسنی خیز موڑ آیا ہے، وہ اس طرح کہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر سے جنرل فیض حمید کے متعلق ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ ایک تازہ ترین اور نیا سوال ہے، اور یہ سوال اب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار سے باضابطہ طور پر پوچھا گیا ہے۔ اسی سوال کے متعلق اب سوشل میڈیا پر ایک طوفان بھی برپا ہے۔ اسی سوال کے متعلق اب ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور یہ سوال اصل میں تحریک انصاف کی جانب سے بھی پوچھا گیا ہے، اور جو عام پاکستانی ہیں ان کی جانب سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اور اس سوال میں شیریں مزاری نے، پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے اور عام پاکستانیوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کو ٹیگ کر کے یہ سوال پوچھا ہے کہ مریم نواز نے جس طرح کھلے عام ایک جلسے میں جنرل فیض حمید کا نام لے کر ان پر انتہائی گھٹیا اور سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، جس قسم کے غلیظ الزامات لگائے گئے، کیا فوج اس پر کوئی ایکشن لے گی؟ کیا فوج ان الزامات پر کوئی پریس کانفرنس کرے گی؟ جس طرح سے مریم نواز نے ایک حاضر سروس کور کمانڈر جنرل فیض حمید پر الزام لگا کر فوج کو اندر سے تقسیم کرنے کی کوشش کی، کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اس پر کوئی ری ایکشن دیں گے، اس پر کوئی رد عمل دیں گے؟ اب یہ جو سوال ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار اور فوجی قیادت سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن یہاں دو جنرلز کے نئے اور تہلکہ خیز بیانات بھی سامنے آئے ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا پر یہ بیانات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ان بیانات کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک نئی گرما گرم بحث شروع ہو گئی ہے۔ ان جنرلز کے یہ دونوں بیانات ہیں، مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جنرل کا کہنا یہ تھا کہ جی ایچ کیو کو کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید پر الزامات کا ہنگامی نوٹس لینا چاہیے، یہ ان جنرل کا باضابطہ بیان آیا۔ لیکن اس کے بعد ان جنرل نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور اصل میں یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس پر سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا۔ یہ بیان اور یہ انکشاف اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ شیئر بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ انکشاف تھا اپنی فوجی قیادت کے متعلق، اور ان جنرل نے اس انکشاف میں تاثر یہ دیا کہ ان کے پاس اندر کی کچھ معلومات موجود ہیں، اندر کی کچھ ٹھوس معلومات ان تک پہنچی ہیں، کچھ اطلاعات ان تک پہنچی ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں فوج کے اندر اور فوجی قیادت کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے، بہت ہی اہم معاملات پر سوچ بچار ہو رہی ہے، اور اس سوچ بچار کے نتیجے میں کئی اہم فیصلے ریورس ہو سکتے ہیں، یعنی کئی اہم فیصلے واپس ہو سکتے ہیں، امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کے حوالے سے فیصلے واپس ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کر دیا، اور اس انکشاف میں ان جنرل کا کہنا تھا کہ عوام کا سونامی جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ اب کھڑا ہو گیا ہے، میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن صرف چند ماہ کی دوری پر ہے۔ اور اس کے بعد انہی جنرل نے شہباز شریف کا ذکر بھی کیا، اور شہباز شریف کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ دجال کی حکومت نامنظور۔ یہ تازہ ترین بیان
جنرل فیصل مشتاق ریٹائرڈ کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ 12 مئی کو پنجاب حکومت کے خاتمے کا اعلان کیوں کیا گیا، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوج کی ایک قریبی شخصیت نے کیا 2 بڑے اور اہم انکشافات کیے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ انکشافات ایک ایسی شخصیت کی جانب سے کیے گئے ہیں جو فوج کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے۔ اس شخصیت کو فوج کا ایک انتہائی اہم پیغام رساں بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی شخصیت نے فوج کے درمیان اور بنی گالہ کے درمیان بہت ہی اہم نوعیت کی پیغام رسانی بھی کی تھی، اور کم سے کم 3 مواقع پر بڑے اہم اور کلیدی نوعیت کے پیغامات فوج سے بنی گالہ پہنچائے تھے، اور پھر بنی گالہ سے کچھ جوابی پیغامات فوج کو بھی پہنچائے تھے۔ اب اس شخصیت نے جو 3 انکشافات کیے ہیں انتہائی مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انکشاف یہ تھا کہ امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے دوران لوگوں کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس بارے میں ٹھوس اطلاعات مل گئی ہیں کہ لانگ مارچ کے دوران لوگوں کو قتل کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ امپورٹڈ حکومت پی ٹی آئی کی قیادت پر تشدد بھی کروائے گی لانگ مارچ کے دوران۔ یہ پہلا انکشاف کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ 31 مئی تک کے حالات انتہائی سنگین ہیں، انتہائی اہم ہیں، اور اگر ملک کو چلانا ہے اور اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر نئے الیکشن کروانے پڑیں گے، ورنہ اسلام آباد میں عوام کا اتنا بڑا سمندر آئے گا کہ کوئی ادارہ سنبھال نہیں سکے گا، یہ اس شخصیت کا کہنا ہے۔ اور تیسرا انکشاف یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ نے ایک اجلاس کو چیئر کیا، اور اس اجلاس کے دوران رانا ثناء اللہ، جن کے اوپر 18 قتل کا الزام بھی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران عمران خان صاحب کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ انکشافات اب کیے گئے ہیں شیخ رشید کی جانب سے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ 12 مئی تک پنجاب حکومت کے خاتمے کا اعلان کیوں کیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بہت اہم نوعیت کی خبر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ان ایکسپیکٹڈ نیچر کی یہ ایک پیش رفت ہے، اور اسی پیش رفت کے متعلق اب بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں۔ اور وہ پیش رفت یہ ہوئی کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان ایسے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی سے منحرف ہو کر حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا۔ اب انہی 25 ارکان کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک ریفرنس بنایا، اور یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا۔ دوسری جانب گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے بھی حمزہ شہباز کے حلف کو ایک جعلی اور غیر آئینی حلف قرار دیا، اور ان کی وزارت اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن روک لیا، جبکہ ایوان صدر سے بھی ایک بہت بڑی خبر آ گئی، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب صدر عارف علوی کو بھی ایک غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی سازش کی گئی۔ اس کے بعد ایوان صدر میں ایک بڑی ہلچل ہوئی، اور صدر نے پھر مزاحمت کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو ہٹانے کی جو سمری بھیجی گئی تھی اس سمری کو مسترد کر دیا۔ اب اسی پوری سچویشن میں پنجاب اسمبلی سے پی ٹی آئی کے جو 25 ارکان تھے ان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوئے یہ الیکشن کمیشن میں آ گئے، اور اس ریفرنس میں کہا گیا کہ ان ارکان کو نااہل کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ آئین بھی یہی کہتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے ان ارکان کی نااہلی کے متعلق فیصلہ کرنا تھا، اور ان 25 ارکان کی نااہلی کی صورت میں پنجاب میں کسی کے پاس بھی 186 ارکان نہیں رہیں گے، یعنی پنجاب میں وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے 186 ارکان کی ضرورت ہے، لیکن ان 25 ارکان کے خلاف جو ریفرنس آئے ان کی نااہلی کی صورت میں کوئی بھی 186 ارکان کی حمایت حاصل نہیں کر سکے گا پنجاب اسمبلی میں۔ اب اس پوری سچویشن میں فواد چودھری نے ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز بیان دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان آئینی ماہرین سے بات کرنے کے بعد دیا ہے، اور وہ بیان یہ تھا کہ یہ جو منحرف ارکان ہیں 25 جو پی ٹی آئی کے ہیں
ان کا کیس قومی اسمبلی کے ارکان سے مختلف ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان تھے انہوں نے شہباز شریف کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا تھا نااہلی کے خوف سے، لیکن یہ 25 ارکان ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا۔ اس لیے یہ 25 ارکان ہر صورت میں الیکشن کمیشن سے نااہل ہوں گے، اور ان کی نااہلی کے بعد 12 مئی کو یعنی 5 دن بعد حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ بتا دوں کہ فواد چودھری نے ٹی وی کیمروں کے سامنے کہا ہے کہ 12 مئی یعنی 5 دن کے بعد حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔